बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नायाब गपशप चैनल। हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक स्टोरी शुरू की थी जिसका नाम है नफ़रत, और आज उसकी 7वीं एपिसोड है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं स्टोरी। घर आकर जो इशरत पर भयानक इंकशाफ हुआ, उसने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल ली। आगा जान उन्हें घर से निकालने का फ़ैसला कर चुके थे, और ये फ़ैसला उनके घर में कदम रखते ही आगा जान ने गुस्से से सुनाया था। सादिया, अपना सामान उठाओ और अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल जाओ। ये फ़ैसला आगा जान ने सबकी मौजूदगी में सुनाया था। वो निकाह वाली बात दिल में लिए खड़े थे और भूले नहीं थे। 2 दिन वो उसके हॉस्पिटल में रहने की वजह से खामोश रहे। आगा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मी रोते हुए उनके पास गईं। निकलो मेरे घर से, वो गिरज कर बोले। आगा जान, हम कहाँ जाएंगे? खुदा के लिए ऐसा गज़ब ना करें। सादिया के आंसुओं की रफ्तार बढ़ चुकी थी। सब वहीं खड़े देख रहे थे। वो भी स्पाट चेहरे के साथ सब देख रही थी। बेगैरत औरत, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। इस घर में तुम्हारे और तुम्हारी बेहया बेटियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। उसने सादिया बेगम को रोते और आगा जान के कदमों में गिरते हुए देखा। अल्लाह के वास्ते ये गज़ब ना करें, हम कहाँ जाएंगे? आगा जान, हमारा तो आपके अलावा कोई नहीं है। वो रोते हुए आगा जान के पैर पकड़कर कह रही थी। उसने गुस्से और नफ़रत भरी नज़रों से आगा जान फिर सिकंदर को देखा। वो बड़ी महारत से नज़रें चुरा गई। आगा जान ने सादिया बेगम को लात मारकर धक्का दे दिया। धक्का इतने ज़ोर का था कि सादिया बेगम का सर सोफे से टकराने की वजह से ज़ख्मी हो गया। निकलो बेगैरत औरत। नरमीन उसका हाथ पकड़े खड़ी रो रही थी। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और आगा जान के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये घर आपका नहीं है आगा जान, वो गुस्से से बिल्कुल उन्हीं की ट्यून में बोली। आगा जान समेत सभी लोग घर वाले शॉक की कैफियत में थे। उसे देख रहे थे, क्योंकि आगा जान के सामने आज तक उसने खुलकर कोई बात नहीं की, और आज पहली बार वो उनके सामने डट कर खड़ी थी। ये घर ताया और मेरे अब्बू ने मिलकर ख़रीदा था, और इस घर में आधा हिस्सा हमारा है। आगा जान सदमे और गुस्से से उसे देख रहे थे। सिकंदर भी इधर उधर पहलू बचा रहा था। तुम आगा जान से किस तरह बात कर रही हो इशरत? फिरोज़ ताया गुस्से से दहाड़े। वो गुस्से से उनकी तरफ मुड़ी। आप बीच में मत बोलिए ताया जान। आप तब नहीं बोल सके जब आगा जान ने अम्मी को धक्का दिया था, तो अब भी आपको बोलने का कोई हक़ नहीं। फिरोज़ ताया ने कुछ शर्मिंदगी और हजलत की कैफियत में सर झुका लिया। उसका अगला जुमला मुंह से निकलने से पहले ही आगा जान ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसे मार दिया। बेगैरत, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मेरे सामने आवाज़ उठाओ। एक थप्पड़ मारकर वो उसे लातों से मारने लगे। ले जाओ इस बेगैरत को, नहीं तो इसे मारने में सिर्फ एक गोली लगेगी। सादिया बेगम रोते हुए उसके पास आईं और उसका हाथ पकड़कर अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगीं। आगा जान की धमकी से वो डर गई थीं। उनके लिए कत्ल करना कोई मुश्किल न था। अपना सामान बांधो और 1 घंटे तक इस घर से दफ़ा हो जाओ तुम सब। पीछे से आगा जान की आवाज़ आई। सादिया बेगम ने कमरे में आते ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, और वो वहीं बेड पर पकड़कर बैठ गई। नरमीन अलग रो रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अल्लाह गरक करे तुम्हें। सादिया उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगी। नरमीन रोते हुए उन्हें रोक रही थी। बदबख्त जलील, ये दिन भी दिखा दिए तूने। कहती थी इतना ऊपर ना उड़ो, वो रोते हुए कह रही थी। अब कहाँ जाएंगे हम? हमारा तो और कोई ठिकाना भी नहीं, और तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर सामान बांधो। वो नरमीन की तरफ मतवज्जा हुई। उसने सर उठाकर बेयकीनी से उन्हें देखा, जो खुद से भी अलमारी से सामान निकाल रही थी। तो क्या सच में सब ख़त्म हो जाएगा? आगा जान अपने गलत होने के बावजूद जीत जाएंगे? वो कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने जैसे एक लंबी सांस लेकर सारे दर्द बाहर निकालने की कोशिश की। फिर उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाने लगी। फिर दूसरा नंबर मिलाया। वो काफ़ी देर तक बात करती रही। अम्मी और नरमीन रोते हुए पैकिंग कर रही थी। 1 घंटे बाद इस घर में पुलिस कुछ सिपाहियों के साथ दाखिल हुई थी। पुलिस की आमद का सुनकर आगा जान समेत सभी चौंके। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है आगा साहब, पुलिस ने तहम्मुल से बताया। वो एक संजीदा और सुलझे हुए पुलिस अफसर थे। किसने दर्ज कराई है रिपोर्ट? अब की बार सवाल करने वाला सिकंदर था। वो नरमीन और अम्मी को ले जाकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नीचे से सब दिखाई दे रहा था।
آپ کی پوتی عشرت جمال نے۔ سب پر جیسے چھت گر گئی، صدمے سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگی۔ عشرت جمال کون ہے یہاں؟ میں ہوں سر، اور میں نے ہی آپ کو کال کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آئی۔ سبھی منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ آغا جان کی نظروں سے قہر برس رہا تھا۔ نرمین اور سعدیہ بیگم دور کھڑی ہو کر ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ گھر 20 سال پہلے میرے ابو اور تایا نے مل کر خریدا تھا۔ میرے ابو کا اس گھر میں آدھا حصہ ہے۔ اس بات کا ثبوت آپ کو عدالت اور اس گھر کے کاغذات سے بھی مل سکتا ہے۔ وہ پورے اعتماد سے بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا ڈر، خوف کے آثار نہیں تھے۔ آغا جان غصے سے دانت پیس رہے تھے، لیکن پولیس کے سامنے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ آغا جان کئی بار مجھے اور میری ماں کو ٹارچر کر چکے ہیں، اور اب والد صاحب کی وفات کے بعد ہمیں گھر سے باہر نکال رہے ہیں، اور نہ نکلنے کی صورت میں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ان کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں اس مشکل سے باہر نکالیں۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے پولیس کی طرف دیکھا، اور پولیس انسپکٹر نے آغا جان کی طرف۔ کیا یہ سچ بول رہی ہے؟ سب خاموش تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن تائی بیچ میں بول پڑی۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، آغا جان نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تائی نے اپنا کردار گھر میں مضبوط کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن صاف لگ رہا تھا پولیس ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کر رہی۔ آغا صاحب، آپ عمر میں بڑے ہیں، ہمیں شرم آئے گی آپ کو جیل لے جاتے ہوئے، اس لیے وارننگ دے کر جا رہے ہیں، آئندہ ہم یہاں نہ آنا پڑے۔ اس پولیس افسر نے ادب کے دائرے میں رہ کر ان سے کہا، اور وہ ذلت اور غصے کے صدمے سے زمین میں گڑ رہے تھے۔ اور آپ؟ پولیس افسر اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ جائیداد کے لیے کورٹ میں اپلیکیشن درج کرا دیں، انہوں نے مشورہ دیا۔ جی، میں وکیل کو کال کر چکی ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ پولیس والا ایک مسکراہٹ کے ساتھ اللہ حافظ کہہ کر باہر جانے لگا، جب عشرت نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ سر، وہ پلٹے۔ جی، اگر مجھے یا میری ماں بہن کو کسی قسم کی تکلیف یا ٹارچر کیا گیا تو اس کی ذمہ دار آغا جان ہوں گے۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پولیس والا اسے تسلی دے کر باہر نکل گیا۔ تائی غصے سے آگے بڑھی۔ بے شرم، بے حیا، شرم نہ آئی تمہیں پولیس بلاتے ہوئے؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑنے لگیں۔ سکندر بھی غصے سے آگے آیا۔ پولیس کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ گھر کی بات تھی، گھر میں سلجھ جاتی۔ گھر کی بات اب گھر کی نہیں رہی، وہ غصے سے چلائی۔ آغا جان تو غصے اور صدمے سے صوفے پر گر گئے۔ آج جو ہو رہا تھا ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ عورتوں پر حکومت کرتے آئے تھے۔ آج ان کے اپنے گھر کی ایک لڑکی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، ان کے سبھی اصولوں سے بغاوت کر گئی، تو وہ یہ غصہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ گھر میں پولیس آنے کے بعد ماحول کافی سنگین ہو چکا تھا۔ سعدیہ الگ گھبرائی ہوئی تھی اور اپنے ڈر کا اظہار کر رہی تھی۔ اب پتہ نہیں آغا جان کیا کریں گے۔ کچھ نہیں کریں گے امی، اب ان کے کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ پھر بھی احمق، تمہیں پولیس کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ وہ اب اسے سرزند کرنے لگیں۔ آپ ہمیشہ ڈرتی رہنا، کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں گی تو ہی کچھ ہوگا، نہیں تو آغا جان ہمیں قدموں تلے روند دیں گے۔ ویسے عشرت، سچ پوچھو تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ نرمین نے بھی اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ مسکرائی۔ تم نے آغا جان کی حالت دیکھی ہے؟ کتنا مزہ آیا جب ان کی جھکی ہوئی گردن دیکھی، وہ خوشی سے چہکی۔ اچھا، اب میں وکیل کو کال کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اب وکیل کیوں؟ سعدیہ بیگم پھر گھبرائیں۔ امی، اس سارے معاملے کو ختم تو کرنا ہے، بس ہمیں ہمارا حصہ الگ چاہیے، جہاں ہم ہنسی خوشی ایک آزاد زندگی گزار سکیں۔ سعدیہ بیگم اب اسے سمجھانے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے ہال میں تایا اور آغا جان بیٹھے سنجیدگی سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اس نے وہیں رک کر ان کی باتوں پر غور کیا۔ بے غیرت اس حد تک ہمیں ذلیل کرائے گی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو اسے پیدا ہوتے ہی مار دیتے۔ اس نے آغا جان کو کہتے سنا۔ وہ بے حد غصے میں تھے۔ یہ سب جمال بھائی کی دی ہوئی چھوٹ کا نتیجہ ہے۔ نہ وہ اسے پڑھانے کی ضد کرتے اور نہ ہی یہ اس حد تک مقابلہ کرتی۔ تایا ابھی غصے میں تھے، لیکن ان کا غصہ نسبتاً آغا جان سے کچھ کم تھا۔ ہم اس لڑکی کو قتل کر دیں گے، ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتا، آغا جان دانت چبا کر بولے۔ وہ وہیں سکون سے کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ ابھی چند دن صبر کریں آغا جان، موقع مناسب نہیں ہے، الیکشن کا وقت ہے، ذرا سی جلد بازی ہماری برسوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے، اس لیے تو اب تک چپ ہوں، نہیں تو ان تینوں بغیرتوں کو کب کا ٹھکانے لگا چکا ہوتا، اور الیکشن تو ہم ہی جیتیں گے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہمارے مقابلے میں ٹک سکے۔ وہ اسی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ایک نمبر ملانے لگی۔ ہاں جی، فرمائیے۔ بہت ہی خوش مزاجی سے ایک عمر رسیدہ شخص کی آواز سنائی تھی۔
میں عشرت بات کر رہی ہوں، کل بات ہوئی تھی ہماری۔ جی جی، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، اتنی پیاری آواز ہے آپ کی۔ وہ حد سے زیادہ شوخ مزاج تھے۔ کل بھی کال پہ انہوں نے کچھ اسی طرح سے بات کی۔ آپ میرا کیس لڑیں گے؟ اتنی خوبصورت آواز کے لیے تو میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وکیل صاحب سنجیدہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آپ پلیز سیریس ہو کے میری بات سنیں، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ سنجیدہ مسئلہ تو صرف محبت ہے محترمہ، باقی سب تو ڈرامے بازیاں ہیں۔ آپ آخری بار سیریس کب ہوئے تھے؟ جب میری بیوی نے میرے سر پر بیلن مارا تھا، اور میں حیران ہوں کہ صرف بیلن کیوں مارا تھا انہوں نے۔ وکیل صاحب نے ایک جاندار کہکا لگایا۔ آپ بتائیں، آپ کیس لڑیں گے یا میں کال کٹ کر دوں؟ یہ غضب نہ کیجیے، آپ کل کو میرے آفس تشریف لے آئیں۔ اوکے۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کر دی۔ کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ وہ سکندر کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے کمال معصومیت سے کہا۔ یہ پولیس، وکیل، یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ ایک تو میرے سامنے یہ چلایا نہ کرو، ایسے لگتا ہے جیسے کسی پرانے ریڈیو کا اسپیکر پھٹ گیا۔ بتاؤ مجھے، میں اپنے حق کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، تم اب آغا جان کی برابری کرو گی؟ کیوں؟ آغا جان کوئی آسمان سے اتری انوکھی مخلوق ہے جو وہ جتنا غلط کریں انہیں کوئی کچھ نہ گئے؟ ایک بار الیکشن ہو جانے دو، پھر دیکھتا ہوں تمہیں، اور جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو، کیونکہ الیکشن کے بعد میں کہیں نہیں ملنے والی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولی۔ تم اچھا نہیں کر رہی۔ وہ انگلی اٹھا کر جیسے اسے وارن کر رہا تھا۔ اچھا تو تم بھی نہیں کر رہے۔ جیسے اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا۔ وہ نظریں چرا گیا، اسے سمجھ نہیں آیا آگے کیا بولنا ہے۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں، غصے سے وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس وکیل کے آفس میں تھی اور وہ موٹی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ لگ بھگ 60 سال کی عمر کے ایک خوش مزاج اور زندہ دل قسم کے انسان تھے، جن کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ سی چھائی رہتی تھی۔ ان کا نام شکیل الرحمان تھا۔ مجھے لگا آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ بہت بڑے وقفے کے بعد وہ بولے، لیکن آپ کا چہرہ تو آپ کی آواز سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور وہ جو ان سے کسی سنجیدہ بات کی امید کر رہی تھی، تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ سر آپ پلیز بتائیں میں کیا کروں؟ آرام کریں فی الحال۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس وقت الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے ملک کا نظام بدل جائے گا۔ ہر طرف ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، آپ کی فائل کہیں عدالت میں کھو جائے گی، اس لیے بہتر ہے آپ الیکشن کے بعد کیس کریں۔ اور تب تک کیا کروں؟ گول گپے کھائیں اور کیا؟ وہ مسکرائے۔ اور اس دوران آغا جان نے اگر کچھ، وکیل نے ان کی بات کاٹ دی، وہ فی الحال ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ ایک تو پولیس کی دھمکی کی وجہ سے، دوسرا ان کا پوتا MNA کی سیٹ پر ووٹ مانگ رہا ہے، تو فی الحال اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کیس جیت تو جائیں گی، میں تو آپ کا دل بھی جیت لوں۔ آپ کیس کی بات کرتی ہیں؟ وہ فائل بند کرتے ہوئے بولے۔ سر آپ پلیز کبھی سیریس بھی ہو جایا کریں۔ وہ تنگ کر بولی۔ میں تو بھائی بالکل سنجیدہ ہوں، آپ کا پتہ نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، اس وقت پھر آپ سے بات ہوگی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ کیس سے متعلقہ کوئی مواد ملے تو مجھے کل کو دے جائیے گا، تاکہ میں ابھی سے کام شروع کروں، اور میں کل عدالت کی طرف سے تمہارے گھر پہلا نوٹس بھجوا رہا ہوں، تیار رہنا۔ شکیل الرحمان نے اسے کہا۔ اس نے سر ہلا کر باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پیچھے سے شکیل الرحمان نے انہیں روک لیا۔ بات سنیں۔ وہ واپس مڑی۔ جی؟ کیا آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ منہ کھول کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سر آپ بھی نا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ کیا آپ اپنی آفس میں آنے والی ہر لڑکی کو ایسے پرپوز کرتے ہیں؟ اس نے کچھ دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، میں صرف کنواری لڑکیوں کو۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اور اس چکر میں اب تک آپ کی گال مبارک پر کتنے حملے ہو چکے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ کوئی سیریس لیتا ہی نہیں، کمبخت۔ حالانکہ میں بالکل سیریس ہوتا ہوں۔ اچھا چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ہنسی تھی۔ بہرحال غور ضرور کیجیے گا میرے معاملے پر۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں ماحول کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آغا جان اور گھر کے سبھی افراد نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تائی اور صوبیہ بھابھی کو بھی سختی سے آرڈر تھے کہ ان سے بات نہ کی جائے۔ سب ان تینوں کو نفرت بری نظروں سے دیکھنے لگے تھے، مگر وہ ان چیزوں سے کبھی نہیں گھبرائی۔ سعدیہ بیگم اور نرمین کو پتہ تھا وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے انہیں وکیل کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کی بار سعدیہ بیگم نے اسے منع بھی نہیں کیا اور نہ ہی اسے کچھ سمجھایا۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے وہ جان گئی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے۔
زویا سے اس کی کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی تو اس نے اسے گھر میں چلنے والے اب تک کی تمام باتیں بتا دیں۔ زویا منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنی ہمت کرو گی۔ وہ جوس کا سپ لے رہی تھی۔ یعنی کہ تم نے سب کے سامنے نکاح سے انکار کر دیا؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ سکندر کی کیا حالت تھی؟ سکندر آغا جان کی حالت ایسی تھی کہ دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا اور زویا کو اور بھی بہت کچھ بتاتی رہی۔ زویا دلچسپی سے ساری باتیں سنتی رہی۔ رات کو ایک بار پھر شکیل رحمان کی کال آئی تھی۔ جی کہیے سر، اس نے نہایت احترام سے کہا۔ بس کہنا کیا ہے، ہم نے تو فقط سننی ہے کیا آپ کی آواز۔ خدا خوفی کریں سر، کیوں مذاق کرتے ہیں آپ؟ وہ بیڈ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ بھائی ہمارے دل کے جذبات ہیں یہ، باقی آپ جو سمجھیں۔ آپ بھی نا۔ اچھا کوئی نوٹس وغیرہ آیا یا نہیں؟ ابھی تک تو نہیں ملا، اگر مل جاتا تو گھر میں اتنی خاموشی نہ ہوتی، اس نے ناخن چباتے ہوئے بتایا۔ 10-15 منٹ ان سے مزید باتیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے دوسری کال رات کو 11 بجے کی تھی، جو ہی بے وجہ بے مقصد 2 باتیں کیس کے بارے میں کرتے، 10 باتیں شاعرانہ کرتے۔ بہت ہی عجیب طبیعت کے انسان تھے۔ ان کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں اور 2 طلاقیں، اور ایک بیوی کے ساتھ وہ بڑی ٹینشن بڑی زندگی جی رہے تھے، کیونکہ وہ کچھ کڑوے مزاج کی زبان دراز قسم کی عورت تھی۔ پہلی 2 بیویوں سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور تیسری بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر بھی تھیں۔ ان کے اکثر و بیشتر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ شکیل الرحمان بمشکل بیوی کے مزاج کو برداشت کر رہے تھے اور مزاجاً کافی نرم دل قسم کے انسان تھے، سوائے عاشقانہ مزاج کے ان میں اور کوئی بیماری نہ تھی، اور اس عمر میں 3 شادیوں کے باوجود بھی وہ دل و جان سے چوتھی شادی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ ان کی باتوں کو صرف مزاح کی حد تک اہمیت دے رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ کس قدر سنجیدہ ہے۔ اس گھر میں ماحول کافی سنگین ہو چکا تھا، ہر ایک ان سے نفرت کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم تو خاموش ہو کر رہ گئیں، اکثر اپنے کمرے میں پڑی کچھ سوچوں میں گری رہتی۔ نرمین بھی زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ اس سارے معاملات کے بعد اس کا دوبارہ سکندر یا آغا جان سے سامنا نہیں ہوا، لیکن اس رات جب عدالت کی طرف سے پہلا نوٹس آیا تو سکندر غصے سے اسے ڈھونڈتے ہوئے کچن تک آیا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور سکندر نے آتے ہی کورٹ پیپرز اس کے منہ پر مارے تھے۔ یہ کیا بےہودگی ہے، وہ غصے سے چلایا، جبکہ اس کی چیخ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ڈیڑھ بنی چائے بنانے میں مصروف رہی۔ بے شرم، تم میں ذرا بھی شرم نہیں ہے، گھر کی بات عدالت تک لے گئی تم۔ وہ چائے میں سکون سے چینی ہلانے لگی۔ میں اپنے حق کے لیے عدالت گئی ہوں، اگر تم 4 جماعتیں پڑھ چکے ہو تو غور سے دیکھو، میں وہ حصہ مانگ رہی ہوں جو میرے ابو کا تھا۔ اس گھر میں آج تک کوئی پولیس یا عدالت تک نہیں گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلایا۔ اس نے چائے کا کپ زور سے کاؤنٹر پٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر اس گھر کی عورتیں ذرا سا ہمت کر لیتی تو تم لوگ یہاں ان پر حکمرانی نہ کر رہے ہوتے۔ میری بات یاد رکھو سکندر فیروز، تم لوگوں کی ناجائز حکومت تب تک ہے جب تک اس گھر کی عورتوں میں شعور نہیں۔ جس دن ان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا آ گیا، اس دن تم لوگوں کی حکومت کا سورج ڈوب جائے گا۔ وہ دانت پیس کر غصے سے کہہ رہی تھی۔ ایسا کون سا ظلم ہو رہا ہے اس گھر کی عورتوں پر؟ روٹی نہیں مل رہی، کپڑا نہیں مل رہا۔ وہ بھی اسی کی ٹیون میں بولا۔ عورتوں کے حقوق صرف روٹی کپڑا نہیں ہے۔ تم لوگ جب چاہتے ہو انہیں ذلیل کرتے ہو، جب چاہتے ہو انہیں سب کے سامنے تھپڑ مار دیتے ہو، ان کی شادیوں کے فیصلے کر دیتے ہو، ان سے پوچھنا تو دور، انہیں لڑکے کی شکل بھی نہیں دکھاتے۔ تم لوگوں کی نظروں میں عورت صرف غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ سکندر کے ماتھے پر پسینہ آیا جو اس نے پوچھا، پھر سوچنے لگا کیا جواب دے اسے۔ جو بھی ہو، لیکن اب یہی تمہاری زندگی ہے۔ میں ذرا الیکشن سے نمٹ لوں، پھر دیکھتا ہوں کیسے تم حقوق کی بات کرتی ہو اور کیسے نہیں کرو گی نکاح۔ میں وہ منگنی توڑ چکی ہوں، اب تم میرے لیے ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ M.A. صاحب، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو لو، لیکن شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ تم میری مرضی کے بغیر کبھی ہل بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ تو یہ بات تم بھی سن لو، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، میں تمہاری وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کے پیچھے زور سے چلائی۔ یہ وقت ہی بتائے گا۔ وہ اس کی بات کو طنز میں اڑا گیا اور اسے اتنا غصہ تھا کہ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، میں اس کی زر خرید غلام ہوں؟ وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک بار پھر شکیل الرحمان کے آفس میں تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ شکیل الرحمان نے اس کے سامنے پانی رکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا
اور انہیں کچھ پل دیکھتے رہے لیکن بولے کچھ نہیں، یہاں تک کہ اسے خود اپنی آمد کی وجہ بتانی پڑی۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ کیس فنش کریں، اس نے تیزی سے کہا۔ ارے ریلیکس، آپ کے چہرے پر اتنا غصہ اچھا نہیں لگتا محترمہ، بس مجھے یہ کیس جیتنا ہے اور اپنا حصہ الگ کرنا ہے۔ تو الگ کیجئے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن یہ کام وقت کے ساتھ ہوگا۔ اور میرا وقت کب آئے گا؟ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میرا وقت کب آئے گا۔ کیوں، آپ کے بھی گھر پر قبضہ ہے کسی کا؟ نہیں، میرے تو دل پر قبضہ ہے کسی کا۔ وہ مسکرائے، وہ غصے کے باوجود بھی مسکرا دی۔ 3 شادیاں کر چکے ہیں آپ، کیا آپ کو ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جو آپ کے دل کی مراد پوری کر دیتی؟ وہ اپنا کیس بھول کر ان سے الگ موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ ملی تو ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں گھورنے لگی۔ پھر اس نے پرس نکالا تھا۔ شکیل الرحمان ٹہلتے ٹہلتے جب تھک گئے تو پھر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ کی فیس؟ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی ان کی طرف بڑھائی، یہ سوچ کر کہ وہ ویسے دیکھ کر اس کا کام جلدی نمٹا دیں گے۔ ہمیں جو مسکرا کر دیکھ لے سمجھو ہماری فیس ادا ہو گئی، وہ رومانٹک انداز میں شاعری کرتے ہوئے بولے۔ خیال کریں سر، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہیے ہوتا ہے، مسکراہٹ نہیں۔ وہ بھی مسکرائی۔ یہ بات بھی درست ہے آپ کی محترمہ، لیکن ابھی ہم فیس نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کے کام کو صحیح معنوں میں شروع نہ کریں۔ وہ جملے کے آخر میں سنجیدہ ہوئے تھے۔ پھر بھی تھوڑا بہت تو رکھ لیں، ایڈوانس سمجھ کر ہی صحیح۔ اس نے پیسے ابھی تک ٹیبل سے نہیں اٹھائے تھے۔ ویسے میرا آپ کو ایک سنجیدہ مشورہ ہے، وہ تھوڑا آگے ہوتے ہوئے بولے۔ اس نے بھی توجہ سے ان کی بات سننے کے لیے اپنا سر آگے کیا۔ شادی کر لیں مجھ سے، فیس نہیں دینی پڑے گی، گھر کے پیسے گھر میں رہ جائیں گے۔ تو کیا آپ کو قبول ہے 3 عورتوں سے دھوکہ کھانے والا شخص؟ آخر میں انہوں نے زور کا کہکا لگایا۔ اپنے ہی مذاق پر وہ خود ہنستے رہے، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر شکیل الرحمان کو دیکھا۔ ہاں۔ شکیل الرحمان کی ہنسی پر اچانک بریک لگ گئی۔ انہوں نے کچھ الجھے ہوئے حیرت بھرے تاثرات سے اسے دیکھا۔ کیا؟ مجھے آپ کا پرپوزل قبول ہے، اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ شکیل الرحمان بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ پھر وہ مسکرائے، انہیں لگا شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ ویسے میں مذاق نہیں کر رہا تھا، میں بھی مذاق نہیں کر رہی، اس نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں سچ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی۔ تو کب کریں نکاح؟ اور اگر آپ ابھی کہیں گے تو میں تیار ہوں۔ اس کی سنجیدگی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر شکیل الرحمان کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے پوری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس نے بھی سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی بالکل۔ اس حامی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو استعمال نہیں کروں گی، نہ کبھی چھوڑ کر جاؤں گی اور نہ ہی بے وفائی کروں گی۔ شکیل الرحمان اسے دیکھتے رہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شکیل الرحمان اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ تو کل اسی وقت کورٹ میں آ جائیں، میں وہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ آج مجھے اپنی امی اور بہن کو بتانا ہے، یہ آخری جملے کہہ کر وہ باہر نکلی۔ شکیل الرحمان ان کو اور ان کے آفس میں گمسم حیران پریشان چھوڑ کر وہ گھر چلی گئی۔ وہ سعدیہ بیگم اور نرمین کو اعتماد میں لینے کے لیے کافی دیر تک سمجھاتی رہی، کچھ دلائل اور کچھ خواب دکھا کر۔ بہرحال وہ تھوڑی ناراضگی سے ہی صحیح لیکن مان گئے۔ کچھ باتیں وہ جان بوجھ کر چھپا گئی، جیسے شکیل الرحمان کی یہ 4تھی شادی ہے اور ان کی پہلے سے ہی بیوی بچے ہیں اور وہ عمر میں اس سے کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں۔ نرمین اور سعدیہ بیگم کو راضی کرنے کے بعد وہ کافی خوش تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار سکندر کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہ جو کہتا تھا کہ تم میرے بنا ہل بھی نہیں سکو گی اور تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ کل جب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھے گا تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار ہوگی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ اگلی صبح وہ پوری تیاری کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے بہت دعائیں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ شکیل الرحمان عدالت میں آئے ضرور تھے، لیکن انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ وہ بھی سچ میں آ جائے گی۔ جب وہ ان کے پاس آ گئی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کورٹ روم میں جانے سے پہلے ایک بار پھر شکیل الرحمان سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوئے۔ کیا آپ سچ میں یہ کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے پورے اعتماد سے سر ہلایا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے۔ شکیل الرحمان بہت خوش نظر آ رہے تھے اور پریشان وہ بھی نہیں تھی۔ وہ اسے سب سے پہلے ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے شکیل الرحمان سے کہا وہ انہیں اپنی امی اور بہن سے ملانا چاہتی ہے۔ در حقیقت وہ انہیں سکندر سے ملوانا چاہتی تھی۔ وہ ان کو گھر لے آئی۔ سیڑھیوں پہ ہی سکندر اسے مل گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے چابی گھماتا کہیں جا رہا تھا، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر رک گیا اور ان کی طرف موڑا۔ کون ہے یہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے رعب سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میرے شوہر ہے،
عشرت نے شکیل الرحمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فاتحانہ انداز میں کہا۔ جی تو ویورز، آج کی کہانی یہاں پہ ختم ہوئی، اور اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہے تو ہمیں کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔